यीशु मसीह के पाक जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद तमाम फादर्स को मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से बाप का दिन और बाप के दिन में मौजूद बरकत बहुत बहुत मुबारक है। खुदा के लोगों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का सबत का दिन खुदा ने हम सब की जिंदगियों में बख्शा है कि हम मिलकर एक दफा फिर से उसके कलाम की सच्चाइयों में से सीख सकें और अपनी जिंदगी में कलाम की बरकत को हासिल कर सकें। कलाम की मुनादी करना ऐसे ही है जैसे किसी आशिक का अपने महबूब के बारे में मोहब्बत का इजहार करना। एक खादिम कलाम की मुनादी करता हुआ खुदा की जो हमारा महबूब है और सारी मोहब्बत, प्यार और हमद और बुजुर्गी के लायक है उसके बारे में बयान करता है। और ये वो खुदा है जिसने हमसे भी इतनी मोहब्बत रखी है कि अपने बेटे को हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कुर्बान करते हुए दरेग नहीं किया। हालेलुया। और हम सब इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि हम उसकी बेपनाह मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी कर सकें। आमीन। आज हम गौर करेंगे खुदा की बतौर बाप इंसान के लिए मोहब्बत। खुदा की बतौर बाप इंसान के लिए मोहब्बत। इंसान में मर्द, औरत, बच्चा, बुजुर्ग हर एक शख्स शामिल है जिसको खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है। हम सब तख्लीक की कहानी से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि जब खुदा ने इब्तिदा में 6 दिन में सारी चीज़ों को तख्लीक किया और उनको बनाने के बाद कहा कि अच्छा है, लेकिन जब इंसान को पैदा किया तो वाहिद एक इंसान है जिसके बारे में खुदा ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है, जिसकी बिना पर खुदा कहता है कि इंसान बहुत अच्छा है। यह खुदा की मोहब्बत है कि उसने इंसान को अपने जैसा पैदा किया है। पैदाइश की किताब पहले बाब की 26वीं और 27वीं आयत में खुदावंद फरमाता है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर नारी उनको पैदा किया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों की बरकत हो। यहाँ पर खुदा वाज़िह तौर पर यह बयान करता है कि उसने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है। अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किए जाने का मतलब यह है कि खुदा ने इंसान में अपनी खसूसियात रखी हैं। खुदा ने इंसान में अपने जैसी सफ़ात रखी हैं। हम जैसा खुदा हरगिज नहीं है। यहाँ पर कलाम मुकद्दस ये तो बयान करता है कि हम खुदा की सूरत पर हैं, लेकिन हम ये वाज़िह तौर पर जानते हैं कि खुदा की ना तो हमारी तरह जिस्म है, खुदा का ना तो हमारी तरह आंखें हैं, खुदा की ना तो हमारी तरह आवाज़ और कान है, बल्कि खुदा रूह है। और यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि खुदा रूह है। यहाँ पर इंसान की शबीह खुदा से ये वाज़िह तौर पर बयान करती है कि वो सिफात जो खुदा के किरदार में मौजूद हैं, खुदा ने सेम टू सेम वही सिफात इंसान के किरदार में भी रखी हैं। अब वो सिफात क्या हैं? खुदा मोहब्बत करता है, खुदा हलीम है, खुदा भला है, खुदा फिरोतन है, खुदा हम सब की परवाह करता है, खुदा तरस करता है, खुदा अपनी शफकत को हम पर जारी करता है। और अगर हम देखें तो यही सिफात हमें इंसानों के अंदर भी मिलती हैं। हम इंसानों में भी इसी सिफात को देखते हैं। आप खुद पर गौर करें
کہ کیا بطور خدا، کیا خدا نے میرے اندر جبکہ مجھے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے تو یہ صفات رکھی ہیں یا نہیں؟ میرے اندر یہ صفات موجود ہیں یا نہیں؟ خدا بھلا ہے، کیا ہم بطور انسان بھلائی کرتے ہیں؟ خدا محبت کرتا ہے، کیا ہم بطور انسان محبت کرتے ہیں؟ خدا انسانوں کے لیے ترس اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، کیا ہم انسانوں کے لیے ترس اور ہمدردی کے جذبات جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں رکھتے ہیں؟ اور تب بھی ہم خدا کی صورت پر پورے طور پر اترنے کے قابل بنتے ہیں۔ تخلیق میں جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، نر اور ناری اس کو پیدا کیا، یعنی کہ مرد اور عورت اس کو پیدا کیا ہے۔ مرد کو بھی برابر کا اختیار بخشا ہے اور عورت کو بھی برابر کا اختیار بخشا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ انسان سے انصاف کرتا ہے۔ کیا ہم بطور انسان ایک دوسرے سے انصاف کرتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کو ساتھ ساتھ چیلنج اس لیے دے رہی ہوں تاکہ کلام کو سنتے ہوئے آپ اپنی زندگی پر غور کرتے چلے جائیں اور خود کا مطالعہ کریں کہ کیا کلام کے آئینے میں میں خود کو پاک اور صاف دیکھ رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں ویسا ہوں جیسا خدا نے مجھے ابتدا میں بنایا تھا؟ کیا میں ویسا ہی شکل و صورت رکھتا ہوں یا اس میں کوئی بگاڑ تو نہیں آ گیا؟ دوسری بات، اب خدا نے انسان کو تخلیق تو کر دیا، اس سے محبت کا اظہار تو کر دیا، لیکن گناہ کی وجہ سے انسان میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، خدا نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک منصوبہ باندھا، اور یہ منصوبہ ابتدا ہی سے تھا، اور وہ منصوبہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے فدیے کا منصوبہ تھا کہ وہ ہم انسانوں کی بگڑی ہوئی شکل کے لیے اپنے آپ کو اس روئے زمین پر انسان کی صورت میں لے کر آئے تاکہ ہم باپ سے دوبارہ ملاپ کر سکیں، اور وہ محبت اور جدائی کی دیوار جو باغ عدن میں گناہ کے باعث ٹوٹ گئی تھی اس کو بحال کیا جا سکے۔ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نسل انسانی کے گناہ میں گر جانے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بطور باپ انسان سے محبت کرنا نہیں چھوڑی۔ اس نے انسان کو دوبارہ سے اپنے قریب لانے کے لیے ایک پلان کیا، ایک منصوبہ کیا، اور وہ منصوبہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر گناہوں کی معافی یعنی کہ نجات اور رہائی اور مخلصی کا منصوبہ ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے ہم اس منصوبے کو مکمل ہوتا ہوا اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور اس کی گواہی دیکھتے ہیں۔ کیا بطور انسان ہمارے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کیپیسٹی یا صلاحیت موجود ہے؟ کیا جب ہم ایک دوسرے کی غلطی یا نافرمانی کرتے ہیں تو چونکہ ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں تو کیا خدا کی معافی کی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا، لیکن جہاں بات انصاف، محبت، معافی، فرما برداری کی آتی ہے وہاں ہم خود کو انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں اور خدا سے جدا کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ جس کی شبیہ پر ہم بنائے گئے ہیں ہم اپنے کردار سے اسی کے نام کو ہمیشہ تک جب تک زندہ ہے جلال دیں۔ اس کے بعد تیسری بات، رہائی یا چھٹکارا۔ رومیو کے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے گا۔ مقدس پولس رسول بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے خدا کی محبت کو ہم انسانوں کے لیے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے
تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی محبت کی انتہا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا، اس نے ہمیں ہلاکت کی موت گناہ کی وجہ سے مرنے نہیں دیا، بلکہ بطور باپ وہ ہماری اس قدر فکر کرتا ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا جو ازل سے اس کے ساتھ تھا، جو تثلیث میں دوسرا رکن ہے، جو خود اپنی ذات میں مکمل خدا ہے، اس نے اس کو دنیا میں بھیجنے سے دریغ نہیں کیا تاکہ میں اور آپ جو اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہیں، جن سے وہ محبت رکھتا ہے، ہم اس سے جدا نہ ہوں بلکہ ہم ہمیشہ اس کے قریب جانے والے بن سکیں۔ اور یہ خدا کی محبت کا وہ درجہ ہے جہاں ہم انسان کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے گواہی دے سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے محبت میں جان نہیں دے سکتے، لیکن خدا بطور باپ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دینے سے دریغ نہ کیا۔ اور اس کی محبت کی خوبی یہ لکھی ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، یعنی کہ جب ہم ہلاکت میں تھے، جب ہمارے پاؤں دلدل میں پھنس چکے تھے، جب ہم ابلیس کے شیطان کے منصوبوں میں جکڑے ہوئے تھے، تب خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اور یسوع مسیح نے وہ موت گوارا کی جو صلیبی موت ہے، جو گناہ آلودہ موت ہے، جو ہمارے انسانوں کے لیے انتہائی شرم کی باعث ہے۔ خدا نے اس ہلاکت کی موت کو اپنے لیے چن لیا تاکہ میں اور آپ ابدی آرام میں داخل ہو سکیں، تاکہ میں اور آپ جو باپ کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں، باپ کے قریب رہ سکیں اور ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ دوبارہ سے بحال کیا جا سکے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی موت، جی اٹھنے اور دوسری آمد کے وسیلے سے ہم اپنی گناہگار فطرت سے رہائی پاتے ہیں، ہم اپنی گناہگار فطرت سے مخلصی پاتے ہیں، ہم اپنی گناہگار فطرت سے چھٹکارے کو حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ خدا کی بطور باپ میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا میں موجود ہر ایک انسان کے لیے جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ خدا بطور باپ ہمیں پریشانیوں میں، مشکلوں میں، قرضوں میں، مایوسیوں میں، بیماریوں میں پڑا ہی نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ ہم پر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی لیے مقدس داؤد اپنے زبور میں کہتا ہے کہ خدا بھلا ہے اور وہ بھلائی کے منصوبے کرتا ہے اور مجھے ہر ایک مشکل سے چھڑانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ مصیبت میں مستعد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے میری اور آپ کی خدا کی ہم انسانوں کے لیے محبت کی انتہا۔ بطور آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس نسل اور بادشاہ کے بیٹے اور بیٹے ہونے کے ناطے سے اپنے آپ میں فخر محسوس کریں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان کیا تاکہ ہم اس کی محبت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے نام کو جلال دے سکیں اور دنیا کی انتہا تک اس کی محبت کی گواہی دے سکیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کی محبت کی کچھ صفات بھی ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہیں۔ خدا کی محبت غیر مشروط ہے، یعنی کہ خدا ہم سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہمیں دیتا، بلکہ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہم گناہ گار ہوں وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کو دعا میں یاد نہ کریں وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم 3 دن دعا نہیں کرتے لیکن خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر اپنے فضل کو جاری کرتا ہے، وہ ہمارا احساس کرتا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، اور اس کے پیار کی یہ انتہا اور یہ گواہی ہے کہ اس نے ہماری شکلوں کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، اور وہ ہر پل ہمیں دیکھتا اور ہمیں تکتا رہتا ہے، وہ ہماری انتظار کرتا ہے، وہ یہ امید لگاتا ہے کہ کب میرا بیٹا یا میری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے پاس آئے اور میں اس سے باتیں کروں۔ آئیے خدا کی محبت کی ایک صفت دیکھتے ہیں جو غیر مشروط یعنی کہ انکنڈیشنل لو ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں ہمیشہ لالچ یا فائدے کے پیچھے آتی ہیں،
آپ کچھ دیں گے تب آپ کو محبت ملے گی. آپ کسی کو عزت دیں گے وہ تب آپ کی عزت کرے گا. آپ کسی کے رتبے کی تعریف کریں گے وہ تب آپ کی تعریف کرے گا. لیکن خدا جب ہم گرے پڑے ہوتے ہیں وہ تب ہمیں اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں سرفراز کرتا ہے, ہمیں بیماریوں سے نکالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے, تو وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 6 سے 8ویں آیت ہمیں خدا کی انکنڈیشنل محبت کے بارے میں بتاتی ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے, کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے ہی کوئی اپنی جان دے گا, مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرات کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا ہے. مقدس پولس خداوند کے ساتھ صلح اور رفاقت کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں خدا تب ہمارے لیے جرات کا, صبر کا, حوصلے کا, ہمدردی کا اور قوت کا باعث بنتا ہے. وہ ہم ناتوان جسموں میں اپنی توانائی کو بھرتا ہے تاکہ ہم عقابوں کی مانند اثر نوجوان دکھیں اور اس کی خدمت گزاری کے کام میں اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو سرو کر سکیں. خدا مجھے اور آپ کو بطور بیٹے, بطور شاگرد, بطور خادم اس لائق بنائے کہ ہم ہر ایک حالت میں خداوند کے نام کی گواہی دے سکیں اور ہم اپنے ایمان میں مضبوط, قوی اور قائم رہیں تاکہ کبھی بھی کوئی بھی چیز, کوئی بیماری, کوئی تنگی, کوئی موت, کوئی دکھ, کوئی آفت, کوئی قرضہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہ کرنے پائے, بلکہ ہم ہر پل خداوند کی محبت میں لپٹے ہوئے اس کے نام کو جلال دیتے چلے جائیں. دوسری بات, خدا کی محبت کی یہ صفت ہے کہ وہ لامحدود ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. کرنتھیوں کے پہلے خط کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے بارے میں مقدس پولس رسول کیا بیان کرتے ہیں. وہ کہتا ہے محبت کو زوال نہیں, یعنی کہ وہ محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جب ہم گناہگار تھے تو اس کی محبت کی یہ انتہا تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. مقدس پولس رسول بھی کرنتھیوں کے خط میں ہمیں یہ میسج, یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا کی وہ محبت ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا, جو کبھی ہمارے لیے ختم نہیں ہوگی, جو کبھی ہمارے لیے کم نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے کہ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا, یعنی کہ دنیا کی ہر ایک چیز ختم ہوتی جائے گی. ایون کہ انسان کا نام بھی اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا, کیونکہ انسان چند دن کا دنیا میں مسافر ہے اور اس مسافرت کو ختم کر کے اسے واپس اپنے جہان میں جانا ہے. اسی لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ واحد ایک محبت اور ایک پیار ہی ہے جو اس دنیا میں باقی رہے گا, اور وہ خدا باپ کا ہمارے لیے, یعنی کہ ہم انسانوں کے لیے جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ خدا باپ کی ہمارے لیے محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی طرح ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ذاتی طور پر جانتا ہے اور یہ اس کی محبت کی خوبی ہے, یہ اس کی محبت کی صفت ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہر ایک بزرگ کو, ہر ایک بچے کو, ہر ایک بہن کو اور ہر ایک بھائی کو ذاتی طور پر جانتا ہے. وہ ہمارے دلوں اور ہمارے گردوں سے واقف ہے, وہ ہمارے خیالات کو دور ہی سے جانچ لیتا ہے, اور یہ خدا کی محبت کی صفت ہے کہ وہ ہمیں جانتا ہے. وہ ہر روز ہمیں پرکھتا ہے, وہ ہر روز ہمیں مشکلوں میں سے نکالتا اور بحال کرتا ہے, وہ ہر روز ہمیں خوشی اور شادمانی سے بھرتا ہے. اسی لیے مقدس داؤد زبور 139 کی پہلی 6 آیات میں خدا کی محبت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح خدا ہمیں ذاتی طور پر جانتا ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. زبور 139 وہ کہتا ہے, اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا, تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے, تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے.
دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کدھر جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر چھپاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ مقدس داؤد خدا کی لامحدود قدرت اور اس کی بے پناہ محبت کو ہم پر ذاتی طور پر ظاہر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے بیٹے کے فدیے کے وسیلہ سے خرید کر مول لے کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم ہلاکت کی موت نہ مریں بلکہ ہم گناہ کی دلدل سے نکل کر آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں اور اپنے اس ابدی مقام کو حاصل کریں جو پیدائش میں اس نے مجھے اور آپ کو دیا تھا، کہ ہم ہمیشہ باپ کی رفاقت میں، ہم ہمیشہ باپ کی محبت میں، ہم ہمیشہ خدا کی بطور باپ سائے کے نیچے رہیں، اس کے سائے کے نیچے پروان چڑھیں، تاکہ دنیا کی مصیبتیں اور آفتیں ہمیں کبھی بھی گرانے نہ پائیں، بلکہ ہم خداوند کی شبیہ پر بنتے ہوئے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے، اس کے عرفان کی عجیب عجیب خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری روح تجھ سے بچ کر کدھر جائے گی؟ خدا ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ نہ تو ہمارے نام سے، نہ ہمارے جسم سے، بلکہ وہ ہماری روح سے بھی واقف ہے، وہ ہماری روح کی حالت سے بھی واقف ہے، کیونکہ مقدس داؤد کہتا ہے کہ میں تیری حضوری سے بچ کر کدھر جاؤں، میں تیری روح سے بچ کر کدھر جاؤں۔ خدا کی محبت اس قدر ہے کہ وہ ہمیں بنام جانتا ہے، اس نے ہمیں نام لے کر پکارا ہے اور ہمیں مقدس ٹھہرایا ہے، تاکہ ہم اس کی محبت کی گواہی دیتے ہوئے دنیا میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے چلے جائیں۔ خدا ہر ایک فرد کو جانتا ہے اور اسی لیے وہ اس کی پرواہ بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ خدا کو ہماری فکر ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم پڑے رہیں، ہم گرے رہیں، ہم مصیبت کا شکار ہوں، ہم گناہوں میں رہیں یا ہم اپنی پرانی انسانیت میں زندگی بسر کرتے چلے جائیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم نئی انسانیت کو پہن کر اس کے ساتھ بادلوں میں اس کا استقبال کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں اور قدوس قدوس کی صدائیں اس کے فرشتگان کے ساتھ مل کر بیان کریں، تاکہ ہم اپنے اس ابدی آرام گاہ میں شامل ہوتے ہوئے خداوند کی محبت کی گواہی دیتے ہوئے خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم بطور انسان خدا سے محبت رکھتے ہوئے، خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے بھی اس روئے زمین پر رہتے ہوئے محبت کریں۔ اور ایماندار کے اندر یہ صرف موجود ہونی چاہیے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں اور میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، تو اس کے اندر سے نظر آنا چاہیے کہ وہ یسوع مسیح کے کردار اور اس کی چال چلن کی گواہی دیتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ چھنچھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھانچ نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار خدا کی حضوری میں پاک اور با عمل ہے، اور خدا ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہوئے اس کو عمل کرتے ہیں۔ اور عمل کیسے کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، وہ گری ہوئی انسانیت کو اٹھانے کا باعث بنتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کلام کا بیج جو ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس کو دوسروں کی زندگیوں میں پھل پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاکہ ہم خداوند کے نام میں بڑھتے چلے جائیں اور آسمان کی بادشاہی میں ہمارے وسیلے سے وسعت آئے، اور خدا ہمیں یہ کہنے والا ہو کہ اے شاباش اور دیانتدار نوکر، آ اس میراث میں شامل ہو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں خدا کی محبت کا تجربہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ لفظی طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کی محبت کا تجربہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں ہم خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔
خدا کا کلام بھرا پڑا ہے خدا کی محبت کی صفات سے۔ دعا کیجئے، خداوند سے بات چیت کیجئے اور خدا کی موجودگی کا تجربہ کیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں خدا کی انائٹنگ فیل نہیں ہوتی، بلکہ ہم روایتی دعا کرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ خدا کے لوگوں، ایسا لازم ہے اور یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے، لیکن جب ہم اپنے پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے خداوند کی حضوری میں خود کو سرنڈر کریں گے تو خدا ضرور دعا کے ذریعہ سے ہم سے بات کرے گا، ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اپنی محبت کا اظہار ہم سے کرے گا، اور ہم خداوند سے لپٹ کر اپنی پرابلمز کو، اپنی پریشانیوں کو شیئر کریں گے۔ اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں ابلیس کے خلاف کھڑے ہونے میں اور جنگ میں فتح حاصل کرنے میں بخشا گیا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت کا تجربہ کر سکیں۔ دوسرا تجربہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم روز کلام مقدس کو پڑھ کر، اس کی بات پر دھیان کر کے اور خداوند سے اپنے لیے میسج کو ریسیو کر کے خداوند سے محبت کا اظہار اور خدا کی محبت کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی اور یہ چیلنج دینا چاہوں گی کہ ضرور دعا میں اپنا وقت گزاریں، ضرور کلام مقدس کے مطالعے میں اپنا وقت گزاریں، تاکہ آپ خدا کی حقیقی لامحدود لامشروط محبت کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں، تاکہ آپ خالی نہ رہیں بلکہ خدا کی محبت کی گواہی سے بھرتے چلے جائیں۔ اور تیسری بات ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسا ہتھیار یا ایک ایسا مسیحت کا عضو ہے جو ہمیں بخشا گیا ہے، اور اس ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہی ہم یسوع مسیح کی گواہی دنیا تک پہنچانے کے قابل بن سکتے ہیں۔ یسوع مسیح اور اس کی قربانی پر ایمان لاتے ہوئے ہی ہم خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس کے کفارہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس کی بے انتہا محبت اور اس ناگوارہ موت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور اس کے تجربے کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، تب ہی ہم اپنے لیے، گنہگار انسانیت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہیں، ان کے لیے خدا کے دل میں موجود محبت کو، ترس کو، احساس کو، ہمدردی کو اور جذبے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور خدا یہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہم انجیل کو لے کر جائیں، دنیا میں پھیلائیں، تاکہ خدا کی محبت کو ان پر ظاہر کریں اور وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ گواہی دیں کہ بے شک آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام آدمیوں کو نہیں بخشا گیا جو ہم تعریف، تمجید، سجدہ، حشمت، بزرگی، عبادت کے لائق ہے، اور وہ ایک ہی نام ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع نام ہے، جو زندہ ہے، جس کی بادشاہت کا کبھی اخیر نہیں ہوگا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس نے ہمیں یہ اختیار بخشا ہے کہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلتے ہوئے، ہم ابلیس کی ساری طاقت پر غالب آتے ہوئے خدا کی محبت کو دنیا میں گاڑ سکیں، اور یہ دنیا امن کا گہوارہ بنتی ہوئی خدا کے نام کو جلال دیتی چلی جائے، اور زمین کی انتہا تک ہر ایک شخص، ہر ایک گھٹنا، ہر ایک بچہ خداوند کے آگے جھکے اور اسی کے نام کو جلال دے۔ بطور انسان میں آپ سب کو یہ چیلنج دینا چاہوں گی کہ آج ہم نے خداوند کی محبت کو کلام مقدس میں سے سیکھا ہے۔ اس محبت کو اور اس محبت کے ایکسپیرینس کو ہم اپنی زندگی میں لیں گے کہ کیا میں ایسی محبت کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر خدا جیسی صفات جس نے مجھے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے وہ موجود ہیں یا نہیں؟ پچھلے دنوں میں ہم نے سیکھا تھا کہ توبہ خیالات اور ذہن کی تبدیلی ہے۔ توبہ ہماری ڈائریکشن کو چینج کرنے کی تبدیلی ہے، اور خدا کی محبت بھی یہی ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لائیں، ہم نجات کو حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی پائیں، ابدیت کے وارث ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے چلے جائیں، تاکہ ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے بولنے سے اور اس کلام سے جو ہمارے اندر موجود ہے، دنیا میں بہت سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے قابل بن سکیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم غور کریں گے کہ کیا بطور انسان یا اس روئے زمین پر رہتے ہوئے بطور سربراہ اپنے گھرانہ کا، میں اپنی گھرانہ سے یا وہ بھیڑیں جو خدا نے میرے تابع رکھی ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی فکر کرتا ہوں، ان کی پرواہ کرتا ہوں، ان کے لیے اپنے اندر ترس اور ہمدردی کے جذبے رکھتا ہوں،
سو آئیے اپنے لیے دعا کیجئے اور مصرف بیٹے کے باپ جیسا دل اپنے لیے مانگیے کہ خدا مجھے وہ دل دے جو تیرے ڈر اور خوف میں رہ کر زندگی بسر کرنے والا ہو، اور میں تیرے لوگوں کو، چاہے وہ گناہ گار ہوں، چاہے وہ تجھ سے دور ہوں، چاہے وہ تجھ سے برگشتہ ہو چکے ہوں، میں ان کو محبت سے تیرے قریب لا سکوں اور تجھ سے واقف کروا سکوں، تاکہ تیری گواہی مؤثر طور پر اس روئے زمین پر قائم ہوتی جائے اور میں خداوند کے نام کو چلا دیتا چلا جاؤں۔ سو مسیحت کا یہ عزم ہے کہ بطور مسیحی محبت جو روح القدس کا پھل ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہونا لازم ہے، اور اسی محبت سے ہم روحوں کو جیت سکتے ہیں، ہم لوگوں کو خدا کے قریب لا سکتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں، اور خداوند سے اپنے اجر کو، اپنے انعام کو حاصل کر سکتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ سو آپ سب دعا کر سکتے ہیں اور آج کے کلام کو اپنے لیے ایک رہنمائی اور ایک اصلاح کے طور پر لے سکتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے اور روح القدس کا ایک پھل جو محبت ہے آپ کی زندگیوں میں شامل کرے، تاکہ آپ خداوند کے نام میں بڑھتے اور اس کے جلال میں ترقی کرتے